बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन, वो जज सुप्रीम कोर्ट के जिनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और 3 साल तक वो इस रेफरेंस का सामना करते रहे। ओपन कोर्ट में भी इसकी हेयरिंग हुई, इन्होंने रिक्वेस्ट किया और ये और इनकी बेगम मिसेस सेरीना ईसा ये दोनों मौजूद रहे एंड दे बेसिकली fought the case on legal basis, fighting from the front, on the front foot। और बड़ी हिम्मत की बात थी क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 3 इनकी बड़ी अहम जजमेंट्स रही हैं और जजमेंट्स और जो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट्स इन्होंने की थी, एक्चुअली इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स थी। एक तो मेमो कमीशन के हवाले से जिसमें पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त के सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब थे, उस हवाले से था कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ ख़त किताबत की, दैट वाज द एलिगेशन। उस पर इन्होंने रिपोर्ट लिखी। उसके बाद जो क्वेटा में मैसेकर हुआ, बड़ी ट्रेजेडी थी, बहुत से लॉयर्स उसमें शहीद हुए, टेररिस्ट अटैक था। और तीसरी जो रिपोर्ट इन्होंने लिखी वो जो फैज़ाबाद के हवाले से थी। तो तीनों में इन्होंने अपनी जो एक इंडिपेंडेंस थी वो बड़ी अया कर दी इन्होंने। जो मेमो केस था उसमें इन्होंने अपना जो लिखा, इसमें बड़ी उन्होंने क्लियर पोजीशन ली कि इसमें उन्होंने कहा कि ये इट वाज समथिंग दैट वाज प्लान्ड अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी। दूसरे में उन्होंने जो फैज़ाबाद वाला था उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी, जो एक पोजीशन ले रही थी, एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रही थी उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इन्होंने ये कहा कि उसमें एजेंसीज़ इन्वॉल्व थी और उन्होंने ये भी कहा, इस हद तक गए कि जी एजेंसीज़ ने अगर पैसे वैसे देने थे, लेने देने की बात करनी थी तो फिर ये आके फिर पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर लेते। और तीसरा जो था वो उन्होंने ये कहा कि क्वेटा में बड़ी तनकीद इनकी थी कि जो एजेंसीज़ थी, लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो इन्होंने जो अपना काम था वो बड़ा नाकारा उनका काम था कि जब इतना बड़ा टेररिस्ट थ्रेट था, क्वेटा की ये सिचुएशन थी, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। तो अगर आप ये इनकी जजमेंट्स देखें तो यू रियलाइज़ कि ये ही इज़ नॉट फॉर और अगेंस्ट एनीबॉडी। इनको जब एक इनके सामने जो इनकी नज़र में बात सही होती है वो करते हैं विद एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह। ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं इनके जो तीनों रिपोर्ट्स थी और जिस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन आर्ग्यू की थी। तो उस वक्त से ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी ये तो किधर बनने लगे हैं चीफ़ जस्टिस, ये तो बिल्कुल नहीं बनने लगेंगे, इन्हें तो कोई बनने नहीं देगा। फिर जब आरिफ अलवी साहब ने ये रेफरेंस इनके पास आया, भेजा गया रेफरेंस के साइन करें, तो उस वक्त के पीटीआई के बहुत से लोग जो थे, जो उस वक्त मौजूद थे जब ये साइन होने आया, तो उन्होंने ये भी हमें बताया गया उस वक्त कि जी लोग कह रहे थे पीटीआई के कुछ सीनियर लोग कि ये ना साइन करेंगे तो इसमें तो देयर इज़ नथिंग इन इट और ये प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने उसको दस्तखत किया और इमरान खान साहब की मर्ज़ी से दस्तखत किया। उसके बाद फिर ये चला केस और काफ़ी लंबा चला और फिर जिस तरीके से इन्होंने फेस किया, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी राय हो इनके काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कि जी इन्होंने इनके टेम्परामेंट कैसा है, इनका मूड कैसा है, किस तरीके से ये इनको गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता। बट आई थिंक दैट ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इनका एक अपना कैलिबर, कैरेक्टर, कन्विक्शन सामने आई और एक करेज कि ये बड़ी करेजियसली ही फॉट हिज केस फॉर 3 years। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और इसको हम रिपीट करते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा दिन है। आप ये भी देख लें कि इन्होंने ये नहीं कि इन्होंने कोई किसी का इन्होंने हाथ पकड़ा या किसी पर इन्होंने बैंक किया या इन्होंने किसी से सिफारिश करवाई। ये ख़ुद अपनी बलबूते पे, अपनी सलाहियत के बलबूते पे, हिम्मत के बलबूते पे ही फॉट बैक। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फिर जो बेंच था 10 मेंबर बेंच, उसमें से मेजॉरिटी थी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उन्होंने कहा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने
جو کہا کہ ان کی انکوائری کی جائے، FBI نے انکوائری کی، انہوں نے سب کو نل اینڈ وائڈ کہا اور ان کو بری کیا جو ان کے خلاف چارجز تھے. تو خیر وہ معاملات بڑے لمبے بنے لائک ایوری تھنگ ایلس، کیونکہ پاکستان میں تو قانون ذرا الگ رہ جاتا ہے اور پاور پلے ہو جاتا ہے، کس کو کون پسند ہے، کتنا پسند ہے، کس کی کتنی طاقت ہے. تو یہ اس ایک بہت ہی وشس اور ڈینجرس جس کو کہتے ہیں نا میز، کہ بھئی یو گو تھرو ہول ویو آف کنسپریسی اینڈ آف اٹیکس، لیکن آپ پھر بھی اس میں سے نکل آتے ہیں. تو یہ آپ کی ہمت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ سو ان دیٹ سینس جو چیف جسٹس آج بنے ہیں ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قابلیت یقیناً رہی ہوگی. تو انہوں نے بڑے ایک پرنسپل پوزیشن لے کے آگے بڑھے ہیں. اچھا، تو یہ 2014 میں ادھر آئے ہیں ٹو دا سپریم کورٹ. اس سے پہلے یہ بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے. 2009 سے لے کے 2014 تک ہی واز ان دا بلوچستان ہائی کورٹ. انہوں نے اپنی پریکٹس بھی وہیں سے شروع کی. تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. اور اب آنے والے دنوں میں دیکھیں جو کرٹیکل چیزیں ہیں، یہ 13 مہینوں کے لیے ہی از دا چیف جسٹس، بٹ 13 نہایت کرٹیکل ایشوز ان کے سامنے، معاملات کیا سامنے آئیں گے. جو براڈ ایشوز ہیں جن کو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آئین جو ہے اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا کس حد تک اٹل ہے آئین، کس حد تک آپ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن وغیرہ. ایک وہ، دوسرا یہ کہ پارلیمان کی کیا اس کی اہمیت، طاقت، فوقیت کتنی ہے باقی سب اداروں پہ، جوڈیشری کا کیا رول ہے، اور کہ ملٹری جو ہے وہ کہاں تک آگے جا سکتی ہے ان گورننس میں. یہ براڈ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے، جو براڈ تھیمز ہیں، یہ یقیناً ان کو ایڈریس کرنا ہوگا دا نیو انکمبنٹ چیف جسٹس آف پاکستان. اور بڑی اچھی بات تھی یہ ان کا مسز فائز، سرینا فائز عیسیٰ کی ہم بات کر رہے تھے کہ آج انہوں نے بڑا ایک دل کو بھانے والی ایک ٹریڈیشن انہوں نے قائم کی کہ انہوں نے اپنی بیگم کو بھی ساتھ دعوت دی ہوگی یقیناً اجازت لے کے پریزیڈنٹ سے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں. اوتھ ٹیکنگ میں ہوتا نہیں ایسے، بٹ بیکاز شی فوٹ ایز کریجسلی ایز ہی ڈیڈ، کہ جب یہ ان کے خلاف کیس چلا تھا. انفیکٹ انہوں نے یہ بھی کہا تھا مسز فائز عیسیٰ نے، سرینا عیسیٰ نے، کہ جی جو اس وقت جسٹس بندیال بعد میں چیف جسٹس بنے، بٹ جسٹس بندیال واز ہیڈنگ دا بینچ. اور تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جسٹس بندیال کو اور جسٹس منیب کا شاید ذکر کیا کہ آپ دونوں بھی، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو ہیں ایسٹس وہ بھی سامنے لے کے آئیں اگر ان کو ان کے شوہر کے ایسٹس کی ڈیٹیل اتنی معلوم کرنی ہے. تو اینی وے یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، لیکن مطلب دس از اے اسمال تھنگ دیٹ واز ریز، بٹ بڑی ہمت سے یہ کرتی ہیں. تو اچھا تھا کہ ان کو اکنالج کیا گیا آج. تو یہ معاملات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دیز آر ویری کرٹیکل ایشوز، یہ جو تھیمز ہیں بڑی کرٹیکل ہیں. پاکستان جس موڑ پر ابھی کھڑا ہے، پولیٹیکل جو حالات ہیں اس وقت، ان کو کس رستے آگے لے جانا ہے، سچی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتہ. ہر ایک جو پاور کوریڈورز میں اور جو پاور پلے میں لوگ ہیں، سب اپنے 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 لوگوں کے ذہنوں میں ارادے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. تو اسی طریقے سے پاکستانی قوم میں بھی لوگوں کے ہیں کہ کس کو چاہتے ہیں، کون آئے کون نہ آئے. کلیئرلی عمران خان PTI کی لگتا ہے اوور ویلمنگ اس وقت سپورٹ ہے، لیکن بہرحال دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ایک جو ہم بھور میں پھنسے ہیں، ایک ہم کلدسات میں پھنسے ہیں، ایک بند گلی میں پھنسے ہیں، اس کو کس طریقے سے آگے لے جایا جائے. جب ارد گرد ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں سجھائی دیتا. ایک چیز جو نظر آتی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ کیا کرے گا. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر دا نیو چیف جسٹس کیا کوئی آئین کو ایک آبجیکٹیولی اور ایک نیت کو تو حال اللہ جانتا ہے نیتوں کا، لیکن
کیا آبجیکٹیولی اس کو آگے لے کے بڑھے گا. تو یہ جو تھیمز ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا کہ آئین کی اہمیت کیا ہے اور اس کی سینٹرلٹی کیا ہے, تو اس سے پھر لنک بہت سے اور سوال ہوں گے, اور جو کیسز سامنے آئیں گے اور جو معاملات چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پہ جن کا سامنا ہوگا, ایک تو الیکشن کا معاملہ ہے, الیکشن کی ڈیٹ کا معاملہ ہے, پھر جو پی ٹی آئی کا اپنا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے چیئرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو کیسز سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے وہ معاملہ ہوگا. پھر جو ابھی جو سویٹ اینڈ شارٹ جو تحفہ دے کے گئے ہیں فارمر چیف جسٹس بندیال صاحب, نیب کی جو امینڈمنٹس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے کورٹ نے 2-1 پہ, اس کا کیا ہوتا ہے, اس پہ کیا بات آگے بڑھتی ہے, اور پھر مسنگ پرسنس کی بات آئے گی, پھر مئی 9 کو کس طریقے سے اس پر کلوجر کیسے آئے گا. یہ یقینی طور پہ معاملہ کورٹ میں بھی آئے گا, اور آ گیا ہے پھر پورا کا پورا کہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, جو پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, کتنوں کو رکھنا ہے, کب تک رکھنا ہے, یہ تمام معاملات یقینی طور پہ آئیں گے سپریم کورٹ میں. پھر کہ جو جوڈیشری جو ہے اس کا اور ایڈمنسٹریشن کا جو ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, ابھی کسی کو نکالا پھر پکڑا, چودھری پرویز الہی کا کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو 11 مرتبہ ان کو بیل ملی ہے, پھر 11 مرتبہ پکڑ لیا, اور پھر اسلام آباد کے جیسے جج میرے خیال جسٹس حسن نے یہ کہا کہ جی گل حسن نے کہ یہ آپ کے جو ایم پی او ہے وہ بار بار اسٹرائک ڈاؤن ہوتا ہے, آپ بار بار کر رہے ہیں, پھر پولیس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے کہ جی آپ بات نہیں مانتے. تو یہ جو معاملہ ہے دس براڈر بیٹل بٹوین دا ایڈمنسٹریشن اور کو جو جوڈیشل آرڈرز ہوتے ہیں اس پر یہ بھی بات یقینی طور پہ اٹھے گی. پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے, ریاست کیا کہہ رہی ہے. عمران ریاض خان ایک سٹیزن کو زمین ہڑپ کر جائے تو پھر کیا ہے, کچھ بھی نہیں اس کا کہا جا سکتا, کہتے جائیں ابھی پتہ چلتا ہے, یہ بھی بتاتے ہیں. وہ کل پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کل یا پرسوں کہتے ہیں میرے خیال مہر بخاری صاحب کو کہ جی دیکھیں وہ پتہ چلے گا, آئی ڈونٹ ہیو دی انفارمیشن اینڈ آئی کانٹ گیو اٹ ٹو یو اینڈ آئی ڈونٹ نو, اینڈ اف دا اسٹیٹ ہیز اینی انفارمیشن اٹ ول ڈیسائڈ وین ٹو گیو اٹ وین ناٹ ٹو گیو اٹ. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسٹیٹ کا کتنی اس کے پاس اتھارٹی ہے, کس حد تک کوئی ہڑپ ہو جائے, زمین ہڑپ کر جائے اور کہیں جی ہمارے پاس انفارمیشن ہے, دیں گے نہیں دیں گے. یہ سب معاملات ہیں, بہت سے معاملات ہیں جو آپ کو ہمیں ایک طریقے سے لگتا ہے کہ بند گلی میں آ کے پاکستان کھڑا ہوا ہے, کیونکہ دیز آر جینوئن ایشوز اور ان کے مختلف اس پہ راہ ہیں. تو ان کو کسی حد تک ڈپینڈ کرتا ہے کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے, اس کی رائے اس طرح سے. تو جو آئین ہے اور جو قانون ہے اور جو عدلیہ ہے اس کا رول ہے کہ آپ ایک آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھیں. تو وہاں کے یہ چیف جسٹس صاحب کا بڑا رول ہوگا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پروسیجر اور پریکٹس جو ہے ایکٹ اس کو اسٹے آرڈر دیا تھا جسٹس بندیال صاحب نے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 2 مین ایک یہ تھے کہ جی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے پاس ساری اتھارٹی نہیں ہوگی, اتھارٹی 2 لوگ یا 3 لوگ جو ہیں وہ شیئر کریں گے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کے بینچز میں, کون بیٹھے گا, کون سے کیسز لگیں گے, یہ وہ. تو ایک تو وہ تھا معاملہ, اور دوسرا جو بڑا تھا معاملہ وہ یہ کہ بھئی اگر سپریم کورٹ میں کوئی ججمنٹ آتی ہے تو جو ریویو ہوتا ہے کیا وہی بینچ ریویو کرے گا جس نے ججمنٹ دیے پہلے, یا بینچ کو آپ اپیل اس طرح سے الاؤ کریں گے کہ اٹ ول بی اے لارجر بینچ. تو یہ معاملہ, یہ دونوں معاملات ہیں پریکٹس پروسیجر بل میں یہ طے ہوئے تھے. تو اس میں چینجز آئے تھے لیکن کو روک دیا گیا تھا. تو اور 18 تاریخ کو یعنی کل چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ دس ول بی ٹیکن اپ. اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے کچھ مہینوں سے کوئی بینچ پہ وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے, بیکاز انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ ہے اس کو کیوں اس پر کیوں اسٹے آرڈر دیا اور اس پہ لارجر بینچ بنا کے اس پہ آرگیومنٹس کیوں نہیں تھی. تو یہ بڑا دس ول بی دا فرسٹ میجر demonstration of how the current chief justice, new chief justice will take the matters ahead. تو یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی نظر بڑی قریب سے بہت ہوگی ان پہ, ایک تو ان معاملات کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ یہ چیف جسٹس صاحب
کہ اپنا کہا جاتا ہے کہ جی ان کے باعثز ہیں، یہ بہت باعثز ہیں کیا، ایک ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں وہ ریفرنس ہوا. اس کے بعد پھر یہ کہ بھئی کچھ ججز ہیں جو ان کے خلاف ایک انہوں نے پوزیشن لی جو ابھی بھی بینچز میں ہیں تو سپریم کورٹ میں. تو چیف جسٹس صاحب کتنا اپنا ایک مدبر سلجھے ہوئے طریقے سے اپنے معاملات سپریم کورٹ کے آگے لے کے چلتے ہیں. کس طریقے سے جو ڈیوائیڈ تھی سپریم کورٹ میں اس ڈیوائیڈ کو ختم کر کے سب کو اصول پر مبنی اور وہ جو چیزوں کی یہ تنقید کرتے تھے ان کو ختم کریں تاکہ پتہ چلے کہ دس از اے سپریم کورٹ ویئر آن ایشوز آف لا اینڈ انفورسمنٹ آف لا اور اپہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن دی انٹائر کورٹ اسٹینڈس ٹوگیدر. انٹرپریٹیشنز فرق ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہوتی ہیں لیکن جو دھڑے بندی ہو گئی پچھلے کچھ سالوں میں کیا وہ ختم کر پائیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ دیٹس ویری کرٹیکل اور ویری امپورٹنٹ. اور یہ کہ ان کی ایک اپنی بیک گراؤنڈ ہے، اپنا ان کا پیشن ہے. ان کے جو والد تھے قاضی محمد عیسیٰ وہ فرام بلوچستان لاہور ریزولوشن جو پیش کی گئی تھی پاکستان کے لیے، ہی واز دا سیکنڈ، انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا تھا اور بہت سے لوگوں سے فرام ڈفرینٹ پروونسز سے آئے تھے تو قائد اعظم کے ساتھ رہے ہیں. ہی از بین اے اسٹالورٹ آف پاکستان موومنٹ. یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت لوگ کہتے ہیں جس پیشن سے یہ بات کرتے ہیں بولتے ہیں یہ پاکستان کے لیے کی افادیت کے لیے، اہمیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے ہیں بیکاز دیٹس واٹ ہی گیٹس ان فیملی لیگیسی. لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.